नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 24वां पारा है। फमन अज़लमु मिम्मन कज़बा कज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह। इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पे झूठ बोले और सच्चा दीन जब उसके पास आए तो उसे झूठा बतलाए। क्या ऐसे कफार के लिए जहन्नम ठिकाना नहीं है? अल्लाह पे झूठ बोले, इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है। इसका मतलब ये है वो ये कहे कि अल्लाह की जात में, सफात में, अख्तियारात में, हकूक में नाउज बिल्ला दूसरी हस्तियां भी शरीक हैं। और जब उसके सामने सच्ची बात पेश की जाए कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, बिला शिरकत गैर इसकी बंदगी करो, तो उसको छुटा दे। तो क्यामत के दिन ऐसे जालिमों को जहन्नम रसीद किया जाएगा। और जिन लोगों ने इस सच्चाई की तस्दीक की और एक अल्लाह की बंदगी पे राजी हो गए, अल्लाह इनके साबका सारे गुनाह जो है उनको माफ फरमा देगा, इनके अमाल की बेहतरीन जजा देगा। और मरने के बाद जो अल्लाह ताला के हजूर पेश होंगे, अल्लाह इनको अजाब कब्र, हिसाब की सख्ती, क्यामत की सख्ती और हशर की रसवाई से बचा लेगा। अल्लाह ताला हम सबको भी अजाब कब्र, हिसाब की सख्ती, क्यामत की सख्ती और हशर की रसवाई से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से जब भी दुआ मांगे, अल्लाह के साथ ये दुआ मांगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की रहमत से। ये सब शिर्क की नफी करते हैं। आयत नंबर 33। जो सच्चा दीन को लाया और जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग पारसा हैं। इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज है जो ये चाहेंगे। नेक लोगों का यही बदला है, ताकि अल्लाह ताला इनसे इनके बुरे अमलों को दूर कर दे, जो नेक काम उन्होंने किए हैं इनका अच्छा बदला अता फरमाए। क्या अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफी नहीं? ये लोग आपको अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे, इसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं। नेक लोगों का यही बदला है। मोहसिनीन जालिका, ये जजा है मोहसिनीन की। एक तो मफहूम ये है कि ये नेकियां करने वाले हैं। दूसरा, जो वो जो अखलास के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। हदीस में एहसान की तारीफ ये बयान की जाती है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर मुमकिन ना हो तो ये जरूर ज़हन में रहे कि वो तुम्हें देख रहा है। एक तो ये मतलब हुआ कि मोहसिनीन का नेकियां करने वाला, दूसरा अखलास के साथ अल्लाह की इबादत करने वाला। ये ये जो हदीस का मफहूम बयान किया। और तीसरा कि सुन्नती नबवी के मुताबिक करने वाला। और तीसरा वो जो लोगों के साथ हुस्ने सलूक और अच्छा बर्ताव करे। चौथा, हर नेक अमल को अच्छे तरीके से खुशू खुजू से और सुन्नत नबी के मुताबिक करे, और कसरत के बजाय इसमें हुस्न का ख्याल रखे। बंदा मोमिन अल्लाह की दी हुई नेमतों में अल्लाह की शान तलाश करता है, और गैर मोमिन इसमें अपनी शान तलाश करता है। तो देखना है कि हमारा करेक्टर कौन सा है। आयत नंबर 37। और जिसे वो हदायत दे, इसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ताला गालिब और बदला लेने वाला नहीं? अगर आप उनसे पूछे कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, तो यकीनन यही जवाब देंगे, अल्लाह ने। आप इनसे कहिए, अच्छा ये तो बताओ, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो या तो क्या तो ये इसके नुकसान को हटा सकते हैं? या अल्लाह मुझ पे मेहरबानी का इरादा करे तो क्या ये इसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप कह दीजिए, अल्लाह मुझे काफी है। तवक्कल करने वालों को इसी पे तवक्कल इस पे तवक्कल करते हैं। ये इतनी खूबसूरत आयत है कि ये ऐसे है कि अगर सारी ये अल्लाह ताला हम इंसानों को एक तसल्ली दे रहे हैं कि सारी दुनिया मिलकर चाहे मुझे नुकसान देना चाहे तो नहीं दे सकती जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो। और सारी दुनिया ही मिलकर मुझे कोई राहत, कोई खुशी देना चाहे तो नहीं दे सकते जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो। आयत नंबर 39। कह दीजिए मेरी कौम, तुम अपनी जगह पे अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। अभी भी तुम जान लोगे
کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پہ دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے. آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی، بس جو شخص راہ راست پہ آ جائے اس کے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ ہے، تو ان کے ذمہ دار نہیں. اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پہ موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. یہ مشاہدہ ہے جو روز انسان کرتا ہے، وہ یہ کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے اور اس کے احساس اور ادارت کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں. البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو جائیں اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اور اس کو بعد مفسرین نے وفات کبریٰ اور وفات صغریٰ سے بھی تعبیر کیا ہے. وفات کبریٰ کی روح قبض کر لی جاتی ہے، واپس نہیں ہوتی، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آتا یعنی کہ سونے کے وقت ان کی روح قبض کی جائے اسے وفات صغریٰ کہا جاتا ہے. نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراد ہے کہ آپ کے اندر فہم، ادارک، ارادے کی جو قوت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹیمپرری اس کو معطل کر دیتے ہیں. اور اس ارشاد سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے پاس اس کی ضمانت نہیں کہ رات کو جب وہ سوئے گا تو صبح وہ لازماً زندہ اٹھے گا. وہ نہیں جانتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ زندہ رہے گا یا موت واقع ہوگی. جو انسان اللہ کے سامنے اس طرح بے بس ہے وہ کیسا نادان ہے کہ وہ اپنے اللہ سے غافل ہو رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سونے کی دعا اور سو کے اٹھنے کی دعا بھی ہمیں سکھائی. سونے کی دعا کیا؟ اللہم بسمی کا وآموت احیا، اور اٹھنے کی دعا کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. موت کو نیند کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے، اس لیے جب صبح اٹھا کرے تو دعا کیا کرے الحمدللہ الذی، اللہ تیرا بڑا شکر ہے مجھے آپ نے اٹھا دیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. نہ کرتے تو آپ دیکھتے اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ سوئے تھے، وہ سوتے سوتے چلے گئے. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اور بلیو کریں گے آج تو مجھے ابھی ایکسپیرینس ہوا، میں I was dead tired، اور میں ابھی جاب سے جب آئی ہوں، میں ٹیچنگ کرتی ہوں کہیں اسکول میں آئی ہوں اور میں آ کے بس گری ہوں اور میں سو گئی ہوں. اور میں نے کہا نہیں، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جس کو کہتے ہیں نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نے برین کو خود ہی سنائی کہ اللہ میں مجھے بڑی سخت نیند آ رہی، میں اٹھ کر ظہر کی نماز پڑھوں گی، اور میں نے 2:15 بجے اٹھنا ہے. اور would you believe it کہ میں نے الارم بھی لگایا تھا، اس الارم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا لیا. اور میں اتنی ساؤنڈ سلیپ سوئی، وہ جتنی دیر بھی میں سوئی، کہ میں نے اس میں خواب بھی دیکھے، اور پتہ نہیں میری روح کو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سیر سور کرا کے، اور پھر باحفاظت اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری کلاس کا ٹائم ہے، اٹھ جاؤ. اور یہ میں نے ابھی یہ نظارہ اس کا میں نے بھی کیا کہ نیند سے میں اٹھی ہوں، فریش ہوئی ہوں، فٹافٹ وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر کلاس میں آ گئی. ماشاء اللہ، نیک کام آیت کی نمبر، جب نیت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ساتھ بھی دیتا ہے. میں مسز نہیں پتا کہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اتنا کہتے ہیں کہ جی وہ کمپیوٹر یا موبائل ہماری باتیں سنتا ہے، اور پھر جو چیز ہم سوچتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں، وہی ایڈز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں سونے سے پہلے مطلب میں نے اپنے برین کو، میں نے وہ جو ہماری برین کی آرٹیفیشل ہاں انٹیلیجنس، بالکل، آپ نے برین کو میسج دیا. میں نے یہ میسج دیا کہ میں نے 2:15 بجے اٹھنا ہے. اور میں اتنی نیند میں تھی نا کہ میں کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے بھی نہیں اٹھنا تھا، کہ میری تھوڑی سی جو نیند ہے حالانکہ وہ تھوڑی سی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا مجھے سلایا کہ میں فریش ہو کے اٹھی ہوں الحمدللہ. بس نیت نیک کر کے سوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ دیا. بالکل بالکل ایسی ہی ہے. تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ ایکسپیرینس ایسا ہے کہ ہم روز کر رہے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی کتنی نوازش ہے کہ کتنے پھر چاقو چوبند ہو کے اٹھتے ہیں. اس کو پاور نیپ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو رات کے علاوہ جب ہم یہ دوپہر کو تھوڑا سا سو جاتے ہیں. آیت نمبر 43، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں. کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمان اور زمین کا راج
اسی کے لیے ہے. تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں. نعوذ باللہ. جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں یہ دعا پڑھتے تھے. اچھا جی، میں پھر نہیں پڑھ رہی کیونکہ بہت باریک لکھی ہوئی ہے، اور پھر میں کہہ رہی ہوں کہ تجوید کی غلطی نہ ہو جائے. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. یہ دعا ہے. فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شہادتی. بہرحال یہ ایک آگے ہے. آیت نمبر 47. اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پہ ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا. یعنی کہ عذاب کی شدت اور ہولناکیاں اور اس کی ٹائپس ایسی ہوں گی کہ ان کے گمان میں بھی نہ آئیں گی. اور سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور سورہ بقرہ میں ہے وہاں معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 48. جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائی ان پہ کھل پڑیں گی. جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے. پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دے تو کہنے لگتا ہے اسے تو میں محض اپنی علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے، بس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی. پھر ان کی تمام برائیاں ان پہ آ پڑی. ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی ان پہ آ پڑیں گی. یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں. کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور تنگ بھی. ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. دوسرے اشرے کی دعا بھی پڑھ لیں. اب دوسرے اشرے کی دعا کون پڑھے گا جی؟ کیا ہے دوسرے اشرے کی دعا؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب وتوب علیہ. ماشاء اللہ. تو 3 دفعہ ہم سارے پڑھ لیتے ہیں، اور اس آیت کا حق بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ. استغفر اللہ رب من کل ذنب ہیلو واتوب. ہیلو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ. جی جی ایبیا. سائمہ سوری، جی وہ جی. ذرا آہستہ پڑھنا، میں بھی پڑھ لوں پیچھے. ہائی سو سویٹ. میں آپ کو نا سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اچھا میرا آپ نا، اپنی آواز میں سینڈ کرنا، مجھے پڑھنا نہیں آئے گا. اوکے ٹھیک ہے جی. میں آپ کو آواز میں تینوں جو ہے نا، تینوں اشروں کی دعاؤں کو سینڈ کر دوں گی. اچھا آپ میں سے میری ریکویسٹ ہے، میرا کچھ نا موبائل سے چیزیں جو تھی نا ڈیلیٹ ہو گیا. تو وہ اگر کسی کے پاس ہے نا تینوں رحمت کے اشرے کی، وہ جو ایک کسی کے پاس اگر ہو تو مجھے سینڈ کر دیجیے گا. میں ایبیا کو سینڈ کر دوں گی، یا گروپ نہیں، گروپ میں شاید آپ سینڈ نہ کر سکیں. آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا. آیت نمبر 54 وہ ریٹرن بھی ہو جائے گی، اور میں آپ کو آواز کے ساتھ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. آیت نمبر نیکسٹ ہے. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کے ہائے افسوس اس بات کا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. یہاں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا. اب یہ جو ہم نے رحمت کی، اللہ سے مغفرت کی دعا کی، اس میں اللہ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے. اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے.
اور اس کی شان نزول کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ کافر اور مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں. اگر ہم ایمان لائیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے؟ اس پر اس آیت کا نزول ہوا. آیت نمبر 53 کی بات کر رہی ہوں میں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیے جاؤ اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے جاؤ اور پھر اس کے بعد امید رکھو کہ اللہ بڑا رحیم ہے اور غفور ہے. اللہ تعالی عزیز ذو انتقام بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پہ اپنے ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور وہ وہی ہے جو عذاب العلیم، یعنی کہ سورہ ہجر میں آتا ہے. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں. اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کے سچی توبہ کر کے صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جا کے برابر بھی ہوں تو معاف فرما دے گا. اور وہ اپنے بندوں کے لیے یقیناً غفور ہے، رحیم ہے، جیسے حدیث میں 100 آدمیوں کے قتل کی توبہ کا واقعہ آیا تھا. آیت نمبر 58. حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اسی کو تکبر کہا جاتا ہے. آیت نمبر 58. یا عذاب کو دیکھ کر کہے گا کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیک کاروں میں ہو جاتا. ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی ہیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا تو تھا ہی کافروں میں. اور جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا. انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی اور وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پہ نگہبان ہے. آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی. اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا. بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم اللہ کی بابت کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پہ، زمینوں کو ایک انگلی پہ، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پہ اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. آپ نے مسکرا کے اس کی تصدیق فرمائی اور یہ آیت پڑھی، یہ جو حق کا قدر ہی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے. اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ان کو موت نہیں آئے گی. جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. اور بات کہتے ہیں رضوان فرشتہ، یعنی کہ عرش اٹھانے والے فرشتے، اور جہنم پہ مقرر دروغہ، واللہ عالم. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان میں حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یہ پوری پکچرائزیشن قیامت کی جا رہی ہے. زندگی رہی تو اس کو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی آخری پاروں میں اور ڈیٹیل آ رہی ہے. آیت نمبر 70. اور جس شخص نے جو کچھ کیا بھرپور دے دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے. کافروں کے غول آیت نمبر 71. یہاں پہ جو زمر لفظ آ رہا ہے وہاں پہ یہ آ رہا ہے
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے. ہر گروہ، زمر ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ہوتی ہیں، اس لیے ہر جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے زمر کے معنی آتے آواز. تو کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا. اور آواز کون سی؟ وہ جو گروہوں کی آواز ہوتی ہے، یعنی کہ جو شور ہوتی ہے نا، جب اب ایک جگہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، گیدر ہوتے ہیں، تو ایک آواز آتی ہے. تو کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ. اور کہا جاتا ہے کہ ان کو مار دھکیل کے جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا، جیسے سورہ طور میں ہے، یعنی انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا. جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہاری رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے، ہاں درست ہے. لیکن جب عذاب کا حکم کافروں پہ ثابت ہو گیا، کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہاں ہمیشہ رہو گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. اب یہاں پہ دو گروپس آف پیپل کا بیان کیا جا رہا ہے. ایک گروپ آف پیپل وہ ہے زمر، وہ گروہ جو جہنم میں ہنکایا جائے گا. اور آیت نمبر 73 میں بہت پیارا وہ گروہ جس کو الجنتی زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے. اللہ سے اس آیت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو، میرے حاضرین محفل جتنے لوگ موجود ہیں جو آ بھی نہیں سکے، امت محمدیہ کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں لے جا. آمین ثم آمین. یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے، پکچرائزیشن میں لے کے جائیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں اور دروازے ایک دم بند تھے، ایک دم آٹومیٹک کھل جاتے ہیں، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کریں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہلکا باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا. ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. اہل ایمان اور تقوی کے بھی گروہ ہوں گے، پہلے مقربین کا، پھر ابرار کا، پھر درجہ بدرجہ ہر گروہ اپنے ہم مرتبہ لوگوں پہ مشتمل ہوگا. انبیاء انبیاء کے ساتھ، صدیقین صدیقین کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں ایک ریان ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ وہ روزے دار ہم سب انشاءاللہ تعالی اس میں داخل ہوں. کہتے ہیں کہ ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے. اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں چاند کی رات کی طرح، اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے. جنت میں بول و براز، تھوک اور بلغم سے پاک ہوگی. ان کی کنگیاں سونے کی اور پسینہ کستوری کا ہوگا. ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی. ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی. ان کا قد آدم کی طرح 60 ہاتھ ہوگا. اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی، اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا. بعد نے کہا یہ 2 بیویاں حوروں کے علاوہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی. بہرحال آپ کی اپنی ہی بیویوں کو اللہ تعالیٰ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے درست کر کے اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو نوازے گا. سورہ مومن آتی ہے، بہت خوبصورت مومن سورت ہے. اس سورت کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، سورہ طول بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم.
हामीम हरूफ मक़तात में से है। इस किताब का नाज़िल फरमाना उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गुनाह का बख्शने वाला और तौबा का कबूल फरमाने वाला है, सख्त अजाब वाला, इनाम और कुदरत वाला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ वापस लौटना है। आयत नंबर 1 से 3 में फरमाया गया कि ये जो कलाम पेश किया जा रहा है किसी मामूली हस्ती का कलाम नहीं, ये इस अल्लाह का कलाम है जिसमें ये सफात हैं, और ये अल्लाह की कुछ सफात यहाँ पे मेंशन की हैं। नंबर 1, वो जबरदस्त है। जब वो किसी का फैसला करना चाहता है तो उसका वो फैसला नाफिज होके रहता है, वो रोक नहीं सकता। नंबर 2, अल्लाह ताला जाहिर बातिन सब कुछ जानने वाले हैं, कोई चीज उससे छुपी नहीं, वो नियत और इरादों तक को जानते हैं। उसके सामने कोई बहाना बना के उसकी सजा से बच नहीं सकता। नंबर 3, वो गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। ये उम्मीद और तरगीब दिलाने वाली सिफत है, ताकि जो लोग बुरे काम कर रहे हैं बुराई छोड़ करने की इख्तियार करें, अल्लाह की अताअत और बंदगी की तरफ लौटें। नंबर 4, वो सब 3 o'clock and arrive here 3:30. वो सख्त अजाब देने वाला है बंदगी और अताअत की राह अख्तियार करने वालों के लिए। वो जितना रहीम है, सरकशी और बगावत की रवैया अख्तियार करने वालों के लिए उतना ही सख्त है, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। 5वां, वो साहिब करम है, बड़े फजल वाला है, गनी है, फयाज है। ये पांचों सिफात बयान करने के बाद दो हकीकतें बयान की कर दी गई। एक ये कि इबादत और बंदगी और अताअत के लायक इसके सिवा कोई नहीं। दूसरा ये कि लौट कर जाना है तो अल्लाह ही के पास जाना है, अगर इसको छोड़ के किसी और को मबूद बनाएंगे तो अपने किए की सजा खुद भुगतेंगे। अल्लाह ताला की आयतों में, आयत नंबर 4, अल्लाह ताला की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, बस इन लोगों का शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले। कौम नूह ने और उनके बाद के ग्रोहों ने भी झुटलाया था। हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया और बातिल के जरिए कच बहसियां की, ताकि इनसे हक को बगाड़ दें। बस मैंने इनको पकड़ लिया, सो मेरी तरफ से ये कैसी सजा है। इसी तरह आपके रब का हुक्म काफरों पे साबित हो गया कि वो दोज़खी हैं। अब यहाँ पे जो सूरत के जो 3 नाम है ना, उसमें से तौल का यहाँ पे जो लफ्ज आया है आयत नंबर 3 में, इसके मायने फराखी और तवंगरी के हैं, यानी कि फराखी और तवंगरी अता करने वाला है। गाफिर, माफ फरमाने वाला है। और और कहते हैं कि ये जो पहली जो आयात है, जो 3 यहाँ पे हैं, कहते हैं अल्लाह की सिफात है, इनसे अगर हम दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह से हम यही दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें इस जिंदगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला इस दुनिया में ऐसे काम करा ले, आप हमसे राजी हो जाएं और इस दुनिया में हम आखिरत का जखीरा कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह आपका रब का हुक्म काफरों पे साबित हो गया कि वो दोज़खी हैं। अर्श के उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह के साथ साथ तस्बीह हमद के साथ करते रहें और इस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तगफार करते हैं और कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, बड़ी प्यारी दुआ है, ए हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू इन्हें बख्श दे जो तौबा करें, तेरी राह की पैरवी करें, और तू उन्हें दोज़ख के अजाब से भी बचा ले। आमीन। अब यहाँ पे जो फरिश्ते जो अर्श को उठाते हैं और जो अर्श के इर्द गिर्द होते हैं, यहाँ पे इनके 2 काम बताएंगे। एक काम तो उनका ये होता है कि अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करते हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ये अहले ईमान के लिए मगफरत की दुआ करते हैं। कहा जाता है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते 4 हैं, मगर क़यामत वाले दिन इनकी तादाद 8 होगी। सुभान अल्लाह। यानी कि ये भी अहले ईमान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम लोगों को भी वो अहले ईमान वालों में शामिल कर ले। आयत नंबर 8, ए हमारे रब, तूने हमेशा वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया है, और इनके बाप दादों और बीवी और औलादों में से भी इन सबको जो नेक अमल करे, यकीनन तो गालिब
غالب و با حکمت ہے. انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ. حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی, اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے. اچھا جی, یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جمع فرما دیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. سورہ طور میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی, ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو, اور ہم ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا. یعنی کہ سب کو جنت میں یکساں مرتبہ دے دیا گیا. ادنا کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. یہ نہیں کہ اعلیٰ مقام میں کمی کی گئی اور اسے ادنا مقام پہ لے جایا گیا. مطلب سمپل از دیٹ کہ والدین ماشاءاللہ بہت نیک ہیں اور وہ جنت کے اوپرے درجے میں ہیں اور اولاد نیچے ہے, تو اللہ تعالیٰ ملا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ رحم یہ کریں گے کہ اولاد اگر نیچے ہے تو اولاد ادنا درجے سے اعلیٰ درجے میں چلی جائے گی, یعنی کہ اپ لفٹ ہو جائے گا ان کا سٹیٹس. اور الحمدللہ اگر اولاد بہت نیک ہے, وہ اونچے درجوں میں ہے اور والدین نچلے درجوں میں ہے, اللہ تعالیٰ پھر ملا دیں گے. لیکن کیا کریں گے, والدین کو اونچلے درجوں میں لے جائیں گے. اور یہاں پہ کامیابی کی بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 9 میں, اور یہی کامیابی ہے کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے, اور ایک یہ کامیابی کے فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کریں گے. آیت نمبر 10, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی یقیناً اللہ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بھی بہت زیادہ ہے. جو تم بیزار ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار, تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار ہی جلایا, اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں, تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ اب ہر انسان کو 2 موتیں اور 2 زندگیاں آتی ہیں. پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے, یعنی کہ وجود ہست سے پہلے اس کو عدم وجود یعنی کہ نیست کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی کہ اور دوسری موت وہ ہے جو انسان کو فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے, قبر میں دفن کیا جاتا ہے. اور 2 زندگیوں میں سے پہلی زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے شروع ہوتا ہے اور پھر اختتام وفات پہ ہوتا ہے, اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی. اور انہی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ان کی خواہش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پہ بھیج تاکہ ہم نیکیاں کما کر لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آج ہمیں واضح کر دیا, آج کما لیں نیکیاں, آج ہمارے پاس سانس ہے, صحت ہے, فراغت ہے, مہلت ہے. یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم انکار کر جاتے تھے, اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. بس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے, وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے. نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں. تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے, گو کافر برا مانے. آیت نمبر 15, بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے, جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے. ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. آج کس کی بات چاہیے؟ فقط اللہ واحد وقہار کی. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں, آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں, زمین کے بادشاہ کہاں ہے؟ یہ ایک حدیث بخاری کا مفہوم ہے. آیت نمبر 17, آج ہر نفس کو اس کی کرنی کا پھل دیا جائے گا. آج کسی قسم کا ظلم نہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے, وہ سب خاموش ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے, اور آنکھوں کی خیانت کو, سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت یعنی کہ چوری چوری کسی کو دیکھنا, سینوں کی باتیں وہ جو وسوسے آ جاتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں, اور جب تک وسوسے رہتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ جب وہ وسوسے عزائم کا روپ دھار لیں تو پھر ان کا مواخذہ ہوتا ہے, چاہے ان پہ عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے.
آیت نمبر نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا، اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں کہ ان سے بہت زیادہ تھے، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے اور وہ انکار کر دیتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیتا ہے، یقین وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتیں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ فرعون مصر میں آباد تھا، قبط کا بادشاہ تھا، ظالم تھا، جابر تھا، رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا۔ اور حامان فرعون کا وزیر تھا، مشیر خاص تھا، اور قارون اپنے وقت کا مالدار ترین آدمی تھا، اور ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، انہیں جادوگر اور کذاب کہا۔ قارون کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، مطلب بنی اسرائیل میں سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بگڑا ہوا مسلمان اور فرعون کا مقرب تھا، اور فرعون کو خوش کرنے کے لیے بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، ان کی مخبری کرتا تھا۔ فرعون کا مقرب ہونے کی وجہ سے بڑا مالدار تھا، کہتے ہیں اس کو ایک مدفون خزانہ ملا تھا اور اس کے پاس بے شمار دولت تھی، اور ان سب کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی روشن نشانیاں دے کے بھیجا جن سے یہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مامور کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی اور عجیب نشانی یہ تھی کہ جو شخص چند سال پہلے فرعون کی قوم میں ایک آدمی کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا اور اس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، وہ اچانک ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے بڑی جرت کے ساتھ فرعون کے دربار میں پیش ہو جاتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ بادشاہ اور اس کے وزیروں کو مخاطب کر کے دعوت دیتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ اور میری ہدایات پہ عمل کرو، اور کسی کو اس پہ ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ فرعون کی غلامی میں اس طرح پسی ہوئی تھی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا جاتا تو بغاوت تو درکنار، احتجاج کے لیے بھی زبان نہ کھولتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے اہل دربار عصا اور ید بیضا کے معجزے دیکھنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے مروب ہو چکے تھے، اور وہ دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے قائل ہو چکے تھے، مگر کبر اور ضد کی وجہ سے جھٹلا رہے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حامیوں کو اس قدر خوفزدہ کیا جائے کہ وہ ڈر کے مارے ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروب تھا، خوفزدہ تھا، اور اسے اپنی حکومت چھن جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے بڑی چلاکی سے لوگوں سے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ تمہارے دین کو نہ بدل ڈالے یا ملک پہ فساد نہ کر دے، میں اسے قتل کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ملک اور قوم کا دشمن ہے۔ فرعون کی دھمکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں پیدا کر سکی۔ جب فرعون نے، اب یہاں پہ یہ جو سورہ مومن کا جو لفظ ہے نا، یہاں پہ وہ مومن کا قصہ آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ پس آیت نمبر 25، پس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کو جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا اور ایک مومن شخص۔ یہاں پہ جو سورہ مومن اس کو کہا جاتا ہے، یہاں پہ پہلی جو سورہ مومن کے جو یہاں پہ دو نام تھے وہ اللہ کے صفاتی نام تھے، غافر اور طول، اور ایک یہاں پہ سورہ مومن کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ آیت نمبر 28 میں اس مومن شخص کا قصہ ہے۔ اور وہ ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پہ قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پہ ہے، اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرا ہے وہ کوئی نہ کوئی تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہے، اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में जब ये बात है कि फौरन मुझे कत्ल करने का इरादा रहता है, तो उन्होंने दुआ एक पढ़ी थी, मसनद अहमद में आता है, ए अल्लाह, हम तुझको इनके मुकाबले में करते हैं और इनकी शरारतों से तेरी पनाह तलब करते हैं। हम भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया जिस जवाल का शिकार है, अखलाकी भी, रूहानी भी, मजहबी भी, सियासी भी और मैशत के तौर पे भी, अल्लाह ताला इसको अरूज अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी उम्मत मोहम्मदिया को गालिब कर दे। अल्लाह ताला इस इस्लाम के कलमे को बुलंद फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब ये मोमिन कौन था? जब फरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फैसला कर लिया, तो इस मौके पे आले फरौन का एक रासबाज शख्स, जिसको मर्दे मोमिन कहा गया है, जो अपना ईमान छुपाए हुआ था, हजरत मूसा की हिमायत में उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम एक ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है? वो मर्दे मोमिन फरौन की कौम में से था, फरौन के दरबार में बड़ा असर और रसूख रखता था, और वो खूब जानता था कि इस हक गोई के नतीजे में फरौन का अताब इस पे टूट पड़ेगा और सारे मफादात और जान तक हाथ धो पहने हाथ, यानी कि उसको मुझे मुझे अपनी पोस्ट से, अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मगर ये सब कुछ जानते हुए सिर्फ महज अल्लाह के भरोसे पे, अपने जमीर की आवाज पे लब्बैक कहते हुए अपना फर्ज अंजाम दिया। वो मर्द मोमिन फरौन की सल्तनत में इतनी अहम शख्सियत का मालिक था कि इसने भरे दरबार में खड़े होकर इसके सामने हक गोई की, मगर फरौन इसकी एलानिया सजा देने की जुर्रत ना कर सका और इसको हलाक करने की खुफिया तदबीर अख्तियार की। मोमिन आले फरौन की हक गोई का ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फरौन की कशमकश के बिल्कुल आखिरी जमाने में पेश आया। फरौन अपने दरबार के मर्दे मोमिन को हलाक करने के लिए खुफिया तदबीरें कर रहा था। अल्लाह ताला ने इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को हिजरत का हुक्म दिया और फरौन इनके पीछा करता हुआ अपने लश्करों समेत गर्क हो गया था। आयत नंबर 29। फरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हें भलाई की राह ही बतला रहा हूँ। इस मोमिन ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से दुआ करते हैं, ये जो इस मोमिन आदमी ने जो किया, अल्लाह ताला ये मोमिन, इस मोमिन का अखलाक, इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी अल्लाह ताला हम सब के अंदर डाल दे, और इतनी खलूस नियत और इतनी ईमान की दौलत जो है अल्लाह ताला हम सब के अंदर उंडेल दे। उस मोमिन ने कहा, मेरी कौम के लोगों, मुझे तो अंदेशा है कि तुम पर भी वैसे ही रोजे बद ना आए जो और उम्मतों पे आया, जैसे उम्मत नूह और आद और समूद और उनके बाद वालों का हाल हुआ। अल्लाह अपने बंदों पे किस तरह का जुल्म करना नहीं चाहता। और ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे तुम पर हाँ पुकार के दिन का भी डर है। यहाँ पे इसको कहते हैं यौमत तन्नाद, हाँ पुकार का दिन। कहते हैं कि इस दिन एक दूसरे को पुकारेंगे, अहले जन्नत अहले नार को और अहले नार अहले जन्नत को निदाएं देंगे। और बात कहती है कि मेजान के पास एक फरिश्ता होगा जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, इसकी बदबख्ती का फरिश्ता चीख कर ऐलान करेगा और बात कहेगा कि अमलों के मुताबिक लोगों को पुकारा जाएगा, जैसे अहले जन्नत को ए जन्नतियों और अहले जहन्नम को ए जहन्नमियों। तो ये हांक वाला दिन होगा। आयत नंबर 33। जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे, तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसका हाथ ही कोई नहीं। इससे पहले तुम्हारे पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दलीलें लेकर आए, फिर भी तुमने इनकी लाई हुई दलील में शक शुबा ही करते रहे, यहाँ तक कि जब इनकी वफात होगी तो कहने लगे कि इनके बाद अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं। इसी तरह अल्लाह गुमराह करता है हर उस शख्स को जो हद से बढ़ जाने वाला, शक शुबा करने वाला हो, जो बगैर किसी सनद के जो इनके पास आई हो, अल्लाह की आयतों में झगड़ते हो। अल्लाह के नजदीक और मोमनों के नजदीक ये तो बहुत बड़ी बेजारी की चीज है। अल्लाह ताला इस तरह हर एक मगरूर सरकश के दिल पे मोहर कर देते हैं। फरौन ने कहा, ए हमान, मेरे लिए एक बाला खाना बना, शायद मैं इन दरवाजों तक पहुंच जाऊं जो आसमान के दरवाजे हैं, बस मूसा के माबूद को झांक लूं, और बेशक मैं समझता हूँ वो झूठा हूँ। और इसी तरह फरौन की बदकरदानियां इसे भली दिखाई गईं और वो राह से रोक दिया गया, और फरौन की हर हेला साजी तबाही में ही रही।
یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ جب اس نے کہا تھا کہ دروازہ بناؤ، فرعون نے کہا تھا کہ دروازہ بناؤ آسمان کے، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک لوں، دیکھ لوں۔ آیت نمبر 38۔ اور اس ایماندار شخص نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اب دیکھیں کتنا ویل وشر تھا، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری راہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے۔ اب اس کا خطبہ دیکھے کہ یہ دنیا فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ دنیا کو ٹرانسلیٹ کریں، دنیا ہوتا ہے قریب کی چیز، آخرت دور کی چیز، اٹرنل، ہمیشہ رہنے والی۔ جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کیا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں، بالکل جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ مرد اور عورت جو بھی نیکی کریں گے، ان کو نیکی کریں گے یا بدی کریں گے، ان کو اس کے اکارڈنگ اس کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہاں بتایا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو ہم بوئیں گے اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا۔ آج دنیا میں ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی اپریشیٹ کرے نہ کرے، کوئی ایکنالج کرے نہ کرے، اللہ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخرت میں ہمارے اس نیک کاموں کو کا جو ذخیرہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہاں جنت میں ہم انعامات کی صورت میں پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ اور یہ مرد مومن کا کریکٹر دیکھیں، جیسے بھی حالات ہو اللہ کا پیغام دے رہا ہے۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، وہ حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا۔ انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پہ بری طرح عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اب یہ جو آیت نمبر 46 ہے، اس آگ پہ برزخ میں یعنی کہ قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، جس سے عذاب قبر کا اسبات پتہ چلتا ہے۔ احادیث میں تو بڑی وضاحت سے عذاب قبر پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلا حضرت عائشہ کے سوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قبر کا عذاب برحق ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر اس پہ صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے برزخ یا قبر ہی کی زندگی ہے۔ قیامت والے دن ان کو قبر سے نکال کے سخت ترین عذاب جہنم میں ڈالا جائے گا، اور آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کی قوم اور اس کے فالورز ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا ہوا نظر آتا ہے، کہ اسے اگر عذاب ہو تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ عذاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں نظر آئے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب دینے پہ قادر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت المناک منظر دیکھتا ہے، سخت کرب اور اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ اور اسی مشاہدے کے باوجود عذاب قبر کے ہم انکار کرتے ہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سم ٹائم کتنے عجیب عجیب قسم کے خواب دیکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں تھا میں کس طرح رو رہا تھا، چیخ رہا تھا؟ تو کہے گا نہیں، تم تو آرام سے سوئے پڑے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کی غیب کی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو ایک ٹرانزٹ پیریڈ میں ہوگا جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، چاہے وہ آگ سے جل کر ملے، چاہے وہ پرندے کے یا درندے کے پیٹ میں ہو، چاہے اس کی راکھ بنی ہو، چاہے وہ مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ جس طرح بھی سچویشن میں ہوگا وہ ایک برزخی زندگی کی پوزیشن میں ہوگا۔
اور اس آیت سے عذاب برزخ کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں عذاب کے مرحلوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو دیا جائے گا، وہ یہ کہ انہیں صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جسے دیکھ کر وہ ہر وقت ہول کھاتے رہیں گے۔ یہ ہے دوزخ جس میں ہمیں جانا ہے، اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو انہیں بڑی اور اصلی سزا دی جائے گی جو ان کے لیے مقرر ہے، یعنی کہ ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور یہ معاملہ صرف فرعون اور آل فرعون کے ساتھ نہیں ہوگا، تمام مجرموں کی موت کی ساتھ سے لے کر قیامت تک وہ انجام بد نظر آتا رہے گا جو ان کا انتظار کر رہا ہوگا، اور تمام نیک لوگوں کو اس نیک انجام کی حسین تصویر دکھائی جاتی رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کر رکھا ہوگا۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی مر جاتا ہے اس کو صبح شام اس کی آخری قیام کا دکھائی جاتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی ہو۔ اسے کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھا کے اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ آیت نمبر 47، جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے ہم تو تمہارے پیرو تھے، یعنی کہ فالوورز تھے، تو کیا اب تم ہم میں سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، یعنی کہ جو گمراہ کن لیڈرز ہیں اور ان کے فالوورز ہیں سب کے سب جہنم میں ہوں گے، اور جب ایک دوسرے کو بلیم کریں گے تو کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے آئیں گے یا ہم نے تمہیں فالو کیا، تو کہا جائے گا یہ قرآن نہیں تھا، اللہ کے رسول نہیں تھے ہدایت دینے کے لیے، پھر بھی ہم گمراہ ہوتے رہے، تو پھر تم لوگوں نے گمراہی خود چوز کی، اب دوہرا عذاب چکھو۔ آیت نمبر 49، تمام جہنمی مل کے جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو، وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دیں۔ اب امیجن کریں، وہ جہنم کے گارڈز کو ریکویسٹ کریں گے، وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردے ڈال دے ہمارے گناہوں پہ، اور آخرت میں بھی پردے ڈال دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے۔ آیت نمبر 52، جس دن ظالموں کو ان کی عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی، ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت و نصیحت کی عقل مندوں کے لیے۔ بس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، تو اپنے گناہ معافی مانگتا رہے، صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نیری بڑائی کے اور کچھ بھی نہیں، اور وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں، سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہے۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو، یہ قیامت بالیقین بے شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارا رب کا فرمان سرزد ہو چکا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی بھی ذلیل ہو کے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس آیت میں دعا سے اکثر سکولرز نے مراد عبادت لی ہے، یعنی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، جیسے کہ حدیث میں بھی دعا کو عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 60 میں آخرت کے بعد اس آیت میں توحید سے کلام شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا
کہ دعائیں قبول کرنے یا نہ کرنے کے کلی اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لہٰذا تم صرف اللہ سے دعائیں مانگو، دوسروں سے نہ مانگو۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ دعا عین عبادت ہے اور جان عبادت ہے، اور دوسرا یہ اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ دعا مغز عبادت ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور بعد لوگ یہ کہتے ہیں جو تقدیر میں لکھا جا چکا وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے عاجزی سے گڑ گڑا کے، تو اللہ اس کو بری تقدیر سے بچا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی کہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کر دے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے۔ نمبر ایک تو اس کی دعا دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ دعا کی تین سٹیجز ہیں۔ دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے اللہ تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے مجھ پہ رحم کر، اگر تو چاہے مجھے رزق دے، اگر تو چاہے، بلکہ قطعیت کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہنا چاہیے اللہ میری فلاں حاجت پوری کر۔ یہاں پہ اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں۔ میری یہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں جو صحت مانگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، زندگی، تندرستی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے خوشو خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما۔ جو رزق مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واسع رزق حلال عطا فرما۔ جو رشتے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک زوج عطا فرما۔ جو اولاد مانگ رہے ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، اور جو اولاد ہے ان کو بھی صالح اور فرما بردار رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہہ کہ آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ جائے۔ یہ مسلم کی اتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو یقیناً قبول کروں گا، یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس پہ آرام حاصل کرو، دن کو دیکھنے والا بنا دی، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں میں فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ اس طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، تمہاری صورتیں بنائی، بہت اچھی بنائی، اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پہ کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرمان ہو جاؤ، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے اور تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ، تم میں سے بعد اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ اب یہاں پہ پوری آپ کی زندگی کی سٹیجز ہوتی ہیں، پیدائش سے شروع ہو کر رحم مادر سے، پھر پیدائش پہ ہوتے ہیں، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بچپن، پھر اس کے بعد تھوڑا سا بلوغت، پھر وہ جوانی، پھر جوانی سے پھر بڑھاپا، اور پھر موت۔ اور کچھ لوگوں کو تو بچپن میں، کچھ بلوغت میں، کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم، یہ اللہ جانتا ہے کس کی کیا عمر ہے۔
اللہ تعالیٰ جتنی بھی عمر دے، اللہ تعالیٰ نیکی پہ رکھ، اللہ تعالیٰ اللہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 68، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنے کا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں پہ جھگڑتے ہیں اور وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں بھی اب یہ بھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان کے گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے۔ یہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مکذبین کا ہوگا، کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے نافرمانی کی۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو بہک گئے تھے پہلے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ سین ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابھی بتا دیا۔ اس سین کی نوبت آنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور توبہ طائب کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی ماننے والے بھی ہو جائیں۔ آیت نمبر 75، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے یہ اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری اور ذلیل جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے یا یوں ہی ہم آپ کو وفات دے دیں۔ ان کا لوٹایا جانا تو ہماری طرف ہے، یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، جن میں سے بعد کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے اور ان میں سے بعد کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے، اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں۔ اب ایکچولی آیت نمبر 78 میں یہ تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت اللہ کا رسول ہم اس وقت تک خدا کا رسول نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں منہ مانگا معجزہ نہ دیں۔ اور ان کے یہ مطالبہ دیے تھے کہ آپ زمین کی طرف ایک اشارہ کریں اور یکایک ایک چشمہ پھوٹ پڑے اور ایک لہلہاتا باغ پیدا ہو جائے، اس میں نہریں جاری ہو جائیں۔ آسمان کی طرف اشارہ کریں تو وہ آپ کے نہ ماننے والوں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے، ایک پھونک مارے ایک سونے کا محل تیار ہو جائے، ایک آواز دے اور ہمارے سامنے اللہ اور اس کے فرشتے آن کھڑا ہوئے، ناؤز باللہ، اور گواہی دیں کہ محمد کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں، اللہ میاں سے ایک خط لکھوا کے لائے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئے اور اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ یہ ان کے مطالبات تھے۔ کسی نبی کو معجزہ جائز نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ ان مطالبات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھاتا، جب اللہ نے چاہا تو کسی منکر قوم کو معجزہ دکھا دیا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کفار مکہ کے شدید مطالبے کے باوجود ان کو معجزہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ جب کسی قوم کو اس کے مطالبے پہ کوئی معجزہ دکھایا گیا اور اس کے دیکھنے کے بعد اس قوم نے اسے جادو قرار دے کے چھٹایا تو اس پہ نزول عذاب لازمی ہے، اور جن قوموں نے معجزے کو چھٹایا وہ تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اور یہ مکہ والوں پہ سراسر اللہ کی رحمت تھی کہ ان کو سمجھنے کے لیے مہلت دی جا رہی تھی۔ معجزہ دکھانے کا مطلب ہے کہ ان کو ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ فرمایا کہ معجزہ کھیل کے طور پہ نہیں دکھایا جاتا، اگر تم نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو کوئی نشانی دیکھنی ہے تو تمہیں اس کائنات میں بے شمار نشانیاں ملیں گی، جن میں ہم اگلی آیات میں پڑھتے جائیں گے اور نشانیوں کو دیکھتے جائیں گے۔ آیت نمبر 79، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں بات پر تم سوار ہوتے ہو بات کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے لیے میں بہت سے نفع ہیں تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی آجتوں کو انہی پہ سواری کر کے تم حاصل کر لو اور ان چوپایوں اور کشتیوں پہ سوار کرائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرتے ہو؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت اور زمین میں بہت سی یادگاریں چھوڑی تھی؟ ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا، بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئی تو اپنے پاس کے علم پہ اترانے لگے، بالآخر جس چیز کا مذاق میں اڑاتے رہے وہی ان پہ الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد پہ ہم ایمان لائے، جن کو ہم نے اس کا شریک بنا رہے تھے ہم
نے ان سب سے انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے۔ اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہوئے، یہ نہیں کہ اللہ کا معمول چلا رہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان قبول نہیں۔ اگلی صورت آتی ہے سورہ حامیم سجدہ، اور اس صورت کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، اور اس کی شان نزول کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سدے باب کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سے زیادہ بلیغ اور فصیح آدمی عتبہ بن ربی کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ سے گفتگو کرے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں گیا اور آپ پر عربوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ آپ کی اس نئی دعوت سے اگر آپ کا مقصد مال اور دولت کا حصول ہے تو ہم جمع کر دیتے ہیں، اگر آپ کو قیادت، آپ کو لیڈرشپ چاہیے، آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں، اگر آپ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک نہیں ہم آپ کی ایسی 10 عورتوں کا انتظام کر دیتے ہیں، اگر آپ پہ آسیب کا سایہ ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے معبودوں کو برا کرتے ہیں تو ہم آپ کا خرچ آپ کا علاج ہم اپنے خرچ پہ کرا دیتے ہیں۔ آپ نے ان تمام باتیں سن کر اس صورت کی تلاوت ان کے سامنے فرمائی جس سے وہ بڑے متاثر ہوئے، اور اس نے واپس جا کے سرداران قریش کو بتایا کہ جو چیز پیش کرتا ہوں وہ جادو اور کہانت ہے نہ شعر و شاعری ہے، اور پھر اس نے ان کو غور و فکر کی، سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دی، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے، انہوں نے الٹا اتبا پہ الزام لگا دیا کہ بھئی اس کو اثر ہو گیا ہے، اس پہ سحر ہو گیا ہے۔ قرآن ایک ایسا جادو ہے کہ اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو یہ آپ پہ ضرور آپ کے دل پہ افیکٹ کرتا ہے، اور یہ باقاعدہ یہ ریسرچ کی گئی کہ ایک بندے کے اوپر انہوں نے 2 بندوں کے اوپر، ایک کے اوپر تلاوت لگائی گئی اور پھر اس کی اندر سے اس کی ہارٹ بیٹ اور تمام چیزوں کو دیکھا گیا، اور ایک شخص تھا وہ گانے لگا کے اس کی ہارٹ بیٹ اور اس کی اندر کی جو آرگنز تھی اس کی موومنٹس کو دیکھا گیا۔ تو اس میں دیکھا گیا کہ جس نے قرآن کی تلاوت لگائی ہوئی تھی وہ بہت سکون کے ساتھ تھا، اس کا بی پی، اس کی ہر چیز نارملائز ہو رہی تھی، اس کے اوپر سکونت آ رہی تھی، اور جو گانے سن رہا تھا اس کے اندر جو تھا نا وہ ہارمونز میں گڑبڑ مچی ہوئی تھی، بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، بی پی اوپر نیچے ہو رہا تھا، اور اس کے باڈی آرگنز بھی جو تھے وہ اعتدال پہ نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک میڈیکلی ایکسپیریمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو قرآن سننے والا اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آج کل تو ہمارے بچے جو بچپن پہ ایک فارمیلٹی میں جو قرآن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اس کو قرآن کو کھول کے دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے، آمین، اس کو ہر غم کا مداوا بنا دے، آمین، اور ہمارا سکون اس قرآن کی تلاوت میں رکھ، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے کی طرف سے، ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی۔ یہاں پہ فصلت لفظ آ رہا ہے، یعنی کہ اس کا جو دوسرا نام ہے فصلت، تفصیل کی گئی، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، پھر بھی ان کے اکثروں نے منہ پھیلیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں جیسا انسان ہوں، مجھ پہ وحی نازل کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے ہی بھی منکر رہتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، اس میں برکت رکھ دی، اس میں رہنے والوں کے لیے غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر، بہت تفصیل ہے اس کی۔
قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور یہاں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ زمین کو 2 دن میں بنایا گیا، اور اس سے مراد جو تھی اتوار اور پیر کا دن تھا۔ اور حضرت ابن عباس نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، جیسے کہ یہاں بیان کیا گیا کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے، اس کی پیداواری، اس کی ضروریات کا خیال رکھا گیا، اس میں پہاڑ، ٹیلے، جمادات رکھے گئے، اور یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے 2 دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے 4 دن میں مکمل ہوئی۔ پھر پہاڑوں کو زمین پہ جما دیا گیا، اور اقوات یعنی کہ قوت، زمین پہ بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھی ان کی سروائیول کٹ، ان کو جو جو ان کی پسند کی چیزیں، جو ان کی زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب اس زمین میں پیدا کر دی۔ کہتی ہیں کہ کوئی کیلکولیٹر اللہ کی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ بہت ڈیٹیل ہے اور ٹائم ذرا کم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ آج اس پارے کو ختم کرنا ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا، بس اسے اور زمین نے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر پلانٹ پہ ڈیز کی مقدار فرق ہے۔ مارس پہ 24 گھنٹوں پہ آتا ہے، وینس میں 243 ڈیز کا ہے، ارتھ میں 1 دن ہے، ٹھیک ہے، اور نیپچون میں کوئی 15 گھنٹے میں ہے، جوپیٹر میں 10 گھنٹے ہے۔ تو زمین کی پیدائش 2 دن میں اور 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے خوراک اور روزی یعنی کہ منرلز وغیرہ رکھ دیے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب سے زمین بنی ہے، کتنے کب سے بنی، اور جب تک یہ رہے گی اس کی خوراک ختم نہیں ہوگی۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذخیرے رکھ دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی میں نے بتایا کہ بہت ڈیٹیل ہے کہ اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پھر یہاں پہ جو لکھا گیا کہ آسمان دھواں دھواں سا تھا، یہ بھی ایک سائنس کو چیلنج کرتی ہے بات۔ دخان بہت سی گیسوں کا مجموعہ ہے جس میں کچھ ٹھوس سبسٹینسز بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ستاروں کی پیدائش سے پہلے کائنات ایک سموک سے وجود میں آئی، دخان اسی کی ایک ڈسکرپشن ہے۔ اور پھر ایک کہتے ہیں ایک تصویر لی گئی خلائی جہاز سے جس میں ایک ستارے کی پیدائش بتائی گئی کہ وہ سموک سے وجود میں آیا۔ دھوئیں کے بیرونی حصے سخت گرم ہے، اور مرکز میں دیکھیں تو سموک کے مادے کتنے کثیف اور اکٹھے ہوئے ہیں اور کہ وہ چمکنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہم جو ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور بہرحال بہت سی باتیں ہیں جو سائنس کو یہاں پہ چیلنج کرتی ہیں، اور ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں اگلی کلاس میں ضرور اسی چیز کو، دخان کو اور تمام چیزوں کو ہم جو ہیں آگے اسٹڈی ضرور تھوڑا سا کریں گے۔ تو پھر کہا گیا کہ خوشی نہ خوشی دونوں آؤ، یعنی کہ یہ دونوں آپس میں سنک کر دیے گئے، زمین اور آسمان ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دی گئے، ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی گئی، یعنی کہ جو ایڈمنسٹریشن کے کام تھے وہ بھیج دیے گئے۔ ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت دی، نگہبانی کی، یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے، یہ قدرت کاملہ ہے، غور کرتے جائیں۔ اب بھی یہ روح گردہ ہوں تو کہہ دیجئے میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کے کڑکے ہوگی۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت سے بالکل منکر ہیں۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زوراور ہے؟ اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس
तेज और तंद आंधी मनहूस दिनों में भेज दी कि इन्हें दुनियावी जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चिखा दें, और यकीन मानो आखिरत का अजाब इससे भी बहुत ज्यादा रुसवाई वाला है और मदद नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, सर सर का अजाब, ऐसी हवा जिसमें सख्त आवाज थी, नहायत तंदो तेज हवा जिसमें आवाज भी थी, और सर इसके मानी बर्द के भी हैं कि ठंडक भी थी, यानी कि ऐसे पाली वाली हवा जो आग की तरह जला डालती थी, उसमें हर तरह की क्वालिटी थी। आयत नंबर 17, रहे समूह तो हमने इनकी भी राहबरी की, फिर भी उन्होंने हदायत पर अंधेपन को तरजीह दी, जिसकी बिना पर उन्हें सरापा जिल्लत के अजाब और कड़क ने इनके करतूतों के बायस पकड़ लिया। साइका साइका यानी कि उन पर सख्त अजाब चंगाड़ और जलजिले की सूरत में आया, और हाँ, ईमानदारों और पारसाओं को हमने बाल बाल बचा लिया। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ लाए जाएंगे, उन सबको जमा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब बिल्कुल जहन्नम के पास आ जाएंगे तो इन पर इनकी कान, इनकी आंखें, इनकी खालें, इनके अमाल गवाही देंगे। बहुत डिटेल है इसकी बात की जाए, यहाँ पे वही अल्लाह की हेयरिंग की बात हो रही है कि अल्लाह की अदालत होगी, और यहाँ पे अल्लाह ताला का इतना अदल होगा, अल्लाह ताला इनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और इनके बॉडी ऑर्गन्स गवाही देंगे, ये फला फला काम करते थे। इंसान के अंदर 5 सेंसेस हवास हैं, यहाँ 2 का जिक्र किया जा रहा है, तीसरी जिल्द खाल का जिक्र है। जो आप देखें कि पेन सेल्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर होते हैं। बाकी 2 हवास का जिक्र इसलिए नहीं कि जौक चखना वो भी आपके टच में आ जाता है, क्योंकि ये चखना उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक इसको आप जबान के ऊपर ना रखा जाए, तो इसी तरह सूंघना भी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि वो शय नाक की जिल्द पे से ना गुजरे। तो इस एतबार से जुलूद के लफ्ज में 3 हवास आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि खालें, यानी कि अल्लाह ताला इंतहाई आदल है, जैसे मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि स्किन भी ये हमारी हर चीज को रिकॉर्ड कर रही है, हमारी आवाज, हमारी हर चीज, और क्यामत के दिन अल्लाह ताला इसको प्ले करेंगे, और ये हमारी तमाम करतूतें, अच्छी बुरी सब चीजें इसमें से, आप जिसको कहते हैं ना सीसी फुटेज, इसमें से हासिल हो जाएगी। और ये वो मोबाइल, ये वो स्किन, वो चीज है जो हम हर वक्त हमारे साथ लगी रहती है। ये अपनी खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी, वो जवाब देंगे हमें इस अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी, उसने तुम्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया, उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे, और तुम सब अपनी बदअमालियां इस वजह से पोशीदा रखते ही ना थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें गवाही देंगी। हाँ, तुम ये सोचते थे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसमें बहुत से अमाल से अल्लाह बेखबर है। मतलब ये है कि तुम दुनिया में जराइम करते वक्त इस बात का खौफ नहीं रखते थे कि तुम्हारे अपने आजाद तुम्हारे खिलाफ गवाह बन के खड़े हो जाएंगे, और अपने रब के बारे में तुम्हारा ये ख्याल था कि तुम्हारे अमलों से बेखबर है। हजरत हसन बसरी ने इस आयत की तशरीह में खूब फरमाया कि हर आदमी का रवैया उस गुमान के लिहाज से मुतय्यन होता है जो अपने रब के मुतालिक कायम करता है। मोमिन और सालिया का रवैया इसलिए दुरुस्त होता है कि वो अपने रब के बारे में सही गुमान रखता है, और काफिर, मुनाफिक, फासिक और जालिम का रवैया उसके लिए गलत होता है कि वो अपने रब के बारे में इसका गुमान गलत होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब कहता है मैं उस गुमान के साथ हूँ जो मेरा बंदा मुझसे रखता है। तो सब इस वक्त अपने अपने गुमान चेक करें कि मेरा मेरे रब के बारे में क्या गुमान है। आयत नंबर 23, तुम्हारी इस बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुम्हें हलाक कर दिया, बलाकर तुम ज़ियाकारों में हो गए। अब अगर ये सब्र करें तो भी इनका ठिकाना जहन्नम ही है, अगर ये उज़्र व माफी के ख्वासकार भी हों तो माजूर और माफ नहीं किए जाएंगे। हमने इनके कुछ हम निशिन कर रखे थे जिन्होंने इनके अगले पिछले अमान इनकी निगाहों में खूबसूरत बना रखे थे। आपको देखे कि गुनाह में बड़ी अट्रैक्शन होती है, और गुनाह शैतान बड़ा मुज़य्यन करके, बड़ा डेकोरेट करके आपके सामने ऑर्नामेंटल तरीके से पेश करता है। और इनके हक में भी अल्लाह का कौल उन उम्मतों के साथ पूरा हुआ जो इनके पहले जिन्हों इंसानों की गुजर चुकी थी, यकीनन वो ज़ियाकार साबित हुए, और काफरों ने कहा इस कुरान को सुनो ही मत, इसके पढ़े जाने के वक्त बेहुदा गोई करो, क्या जब कि तुम गालिब आ जाओ। अब ये उनकी ये थी कि जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर मचाया जाए, तालियां बजाई जाए या डी ट्रैक किया जाए। बस यकीनन हम इन काफरों को सख्त अजाब का मजा चखाएंगे, इन्हें इनके बदतरीन अमाल का बदला जरूर जरूर देंगे। अल्लाह के दुश्मनों की सजा यही दोज़ख की आग है जिनमें
ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فرق دکھا دے، دونوں فریق دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اس کا مفہوم واضح ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین نہیں، انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ بعد نے جن سے ابلیس اور انسان سے قابیل مراد لیا ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اور حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ جو ہے قابیل کو ملتا رہے گا۔ ہم انہیں اپنے قدموں میں تلے ڈال کر انہیں نہایت اور سب سے نیچے کر دیں گے۔ باقی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ، بڑی پیاری آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ موت کے وقت، اور بات کہتے ہیں فرشتے یہ خوشخبری 3 جگہوں پہ دیتے ہیں، موت کے وقت، قبر میں، اور تیسری مرتبہ قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں وقت میں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار رہیں۔ آیت نمبر 31، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور اور رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ولی دوست۔ یہاں بہت بڑی اخلاقی ہدایت دی جا رہی ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ معافی کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بےہودیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ، اور مکروہات ناپسندیدہ باتوں کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا، دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا، خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ اور جان نثار ہو جائے گا۔ ان آیات کی بہترین تفسیر وہ واقعہ ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، بہت خوبصورت واقعہ ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، بلکہ اس سے بہت سے مورل پک کیجئے گا، اور آپ یقین جانیں کہ آپ اتنے سکون میں آ جائیں گے اگر آپ نے اس واقعے سے وہ بات سمجھ لی جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، حضور انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخر کار جناب صدیق کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، انہوں نے بھی جواب دینے میں ابھی اٹھے ہی تھے، ان کی زبان سے وہ بات ابھی نکلنے والی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا آپ فوراً سرخ ہو گیا، ناپسند کیا، اور فوراً رک کے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے ہو لیے۔ راستے میں عرض کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، آپ خاموش اور مسکرا رہے تھے، مگر جب میں اس کو جواب دینے کے لیے اٹھا تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ چل پڑے۔ تو فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا، تمہاری طرف سے جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول اٹھے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہاں پہ ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ چار دنیا ہمیں جتنا مرضی ہمارے پاس ایلیگیشنز، الزامات، سازشیں کر لیں، کچھ کر لیں، آپ صبر سے بس اس کی بلکہ ہدایت کے لیے دعا کریں۔ آپ یہ زیادہ بہتر نہیں کہ آپ کا فرشتہ آپ کا وکیل بن کے اس کو لیے دعا آپ کو جواب دے گا، آپ کی طرف سے وکیل بن کر اس کو جواب دے گا، کہ آپ کتنا کو جواب دے لیں گے؟
تو یہاں بہت زبردست بات ہے جس کو صبر کی اور معاف کرنے کی، جس میں بہت زیادہ یہاں پہ فضیلت بیان کی جاتی ہے. اور یہ بات نہیں کہ یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور سوائے بڑے نصیبوں والے کوئی نہیں پا سکتا. آیت نمبر 36. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا ہے. دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے. یہ سجدہ تلاوت ہے. اللہ جہاں بھی آپ لوگ بیٹھے ہو نا تو آپ سجدہ کر لیا کریں. آیت نمبر 38. پھر بھی اگر یہ کفر و غرور کرے تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے. اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پہ میਂہ برساتے تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے. جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں، جو کچھ ہم سے مخفی نہیں، بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، تمہارا سب کچھ کیا کرایا وہ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچانے کے بعد اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں. یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے. یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف، یعنی کہ اس کا حفاظت ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. آیت نمبر 43. آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے. اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں. یہ کیا کہ اجمی کتاب آپ عربی رسول، آپ کہہ دیجئے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہراپن اور بوجھ ہے اور ان پر اندھاپن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ لوگ تو اس سے شک اور بے چینی میں ہیں. جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں میں ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا. اگر رسول کی زبان مختلف ہوتی تو مقصد بعثت جو تھا وہ فوت ہو جاتا. تو یہاں پہ مقامی زبان تھی تاکہ لوگ بات سمجھ جائیں اور تبلیغ اور دعوت کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام ہو جائے. کفار مکہ قرآن کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ایک فضول بات یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں اور عربی ان کی مادری زبان ہے. اگر وہ عربی میں قرآن پیش کرتے ہیں تو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ قرآن انہوں نے خود نہیں کھڑ لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. ان کے اس کلام کو خدا کا نازل کیا ہوا کلام تو اسی صورت میں مانا جا سکتا ہے کہ جب یہ کسی اور زبان میں ہوتا جس کو وہ نہیں جانتے، اور یعنی کہ یہ یکایک تقریر شروع کرتے تھے مثلا فارسی، رومی یا یونانی میں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل کیا گیا تاکہ یہ سمجھ سکیں. ان کو یہ اعتراض ہے کہ عرب کے ذریعے سے عربی زبان میں عربوں کے لیے قرآن کیوں نازل کیا گیا، لیکن اگر کسی اور زبان میں کلام بھیجا جاتا تو پھر یوں کہتے کہ یہ بھی خوب ہے، ہم کیا جانے یہ کیا کہہ رہا ہے. تو بہرحال یہ ان کی کٹ حجتیاں ہیں. اور آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ عذاب گناہوں پہ دیتا ہے جو لوگوں کی نافرمانی کا بدلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اسے حق حاصل ہے، اسے کوئی بھی ظلم قرار نہیں دے سکتا. تیسرا مطلب یہ ہے وہ نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دیتا ہے اور دے گا، اور بروں کو سزا دیتا ہے اور دے گا، اور یہ عین عدل ہے، ظلم نہیں. جی 24 سپارے ہمارے مکمل ہوئے الحمدللہ. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.